वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ने खारजा पॉलिसी सेशन में इन तजवीज़ को मुस्तरद किया। मुश्तबा खामनाई ने तजवीज़ को मुस्तरद किया जो सालसी ममालिक ने भेजी थी। पहले खारजा पॉलिसी के इजलास में मुश्तबा खामनाई ने कहा, अब ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देने का है। अमरीका और इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक सुप्रीम लीडर का मौक़िफ़ इंतकाम के मामले पर इंतहाई सख्त और संजीदा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारजानी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा, इसराइल ने रात को तेहरान पर शदीद बमबारी की थी। ईरानी मीडिया ने अली लारजानी की शहादत के दावे मुस्तरद कर दिए। इसराइल का बसीज फोर्स के कमांडर अल गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली हुकाम के मुताबिक गुलाम रजा सुलेमानी को गुज़श्ता रात हमले में हदफ बनाया। ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर बड़ा हमला किया। ईरानी अस्करी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया ने अली लारजानी के अपने हाथ से लिखे नोट को टेलीग्राम और एक्स पर शेयर कर दिया। अली लारजानी का अपने नोट में ईरानी बहरिया के शहदा को खिराज अकीदत कहा। शहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। कुर्बानियों से मुसल्लह अफवाज के ढांचे को मजीद मजबूती मिलेगी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ईरानी बहरिया की कुर्बानियां आलमी ताकतों के खिलाफ जिद्दोजहद का अहम हिस्सा हैं। वहाँ इसराइल और अमरीका के हमदान, शिराज, मरकजी और अस्फहान समेत मुतादिद शहरों पर हमले। अराक शहर में रिहायशी इलाके पर हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। 28 फरवरी से जारी हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद जबकि 18,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान पर हमलों में अब तक 200 से ज्यादा शहरों को निशाना बना चुके हैं। आपको अपडेट करें नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। 1444 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइल और अमरीका के हमदान, शिराज, मरकजी और अस्फहान समेत मुतादिद शहरों पर हमले। अराक शहर में रिहायशी इलाके पर हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। 28 फरवरी से जारी हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद जबकि 18,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान पर हमलों में अब तक 200 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया जा चुका है। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर ट्रंप के इत्तेहादियों से शिकवे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद केयर स्टारमर ने जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया, अब आपके जंगी जहाज़ों की जरूरत नहीं, हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं। कुछ ममालिक का अबनाए हुर्मुज़ में मदद देने के लिए तैयार नहीं, हम उन्हें बचाया लेकिन ये हमारे लिए पुरजोश नहीं। ट्रंप ने चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। कहा, अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। अपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डबो थीं। ईरान का बहरी और फजाई दिफा खत्म हो चुका। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत नहीं। क्या जंग इसी हफ्ते में खत्म हो जाएगी? सहाफ़ी का सवाल, अभी कुछ नहीं बता सकता, तहम जंग जल्द खत्म होगी। अमरीकी सदर का जवाब। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उम्मीद अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स है। हमला कैंप फैंकस पर हुआ जो अस्पताल से कई किलोमीटर दूर है। कैंप फौजी और दहशतगर्दी के सामान का स्टोरेज पॉइंट था। अस्पताल कसीरुल मंजिला इमारत जबकि निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। तस्वीर में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैला गया दावा बेबुनियाद साबित हो चुका। वज़ारत इत्तलात के फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान के सरकारी हैंडलर ने वीडियो को डिलीट कर दिया। क्या ये AI से तैयार क्लिप था जो हकाइक की जांच पड़ताल की ताब न ला सका? अफगान तालिबान अपनी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों से पीछे हट रहे हैं।
افغان جریدے کی پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق پاکستانی ذرائع نے افغانستان انٹرنیشنل کو بتایا کہ پاکستان نے پیر کی رات کابل حملے میں فتنہ الخارج اور افغان طالبان کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا۔ طالبان نے حملوں کے بعد قریبی منشیات کے عادی افراد کے اسپتال کو آگ لگا دی۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ اسپتال کو بم سے اڑایا گیا۔ شائع شدہ تصاویر میں اسپتال کا سائن بورڈ برقرار ہے اور عمارت جل رہی ہے۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ منشیات کے عادی افراد کے اسپتال میں سینکڑوں افراد مارے گئے، تاہم انہیں 20 لاشوں کی تصاویر بھی جاری نہیں کی۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق طالبان میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں حملے میں زخمی ہونے والوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے اسپتال سے قریباً 200 میٹر دور اہداف پر بمباری کی۔ پاک فوج کی افغانستان میں طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب اور مؤثر کارروائیاں جاری۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی سرحدی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مؤثر کارروائیوں سے افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کر دیا گیا۔ ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے 4 مقامات پر افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں فضائی کارروائیوں کے دوران ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور ایمونیشن کو تباہ کر دیا گیا۔ بنوں میں تھانہ بکا خیل اور چوکی فتح خیل پر فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے جوابی کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ قبضہ سے کلاشنکوف اور ہینڈ گرنیڈ بھی برآمد کر لیے گئے۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں ہلاک دہشت گرد بی ایل اے کا اہم کمانڈر نکلا سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مارا گیا۔ کل عدم بی ایل اے کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ تھا۔ سہیل بلوچ سال 2022 میں بی ایل اے میں شامل ہوا تھا اور اہم کمانڈر کے طور پر سرگرم رہا۔ خوزدار میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ میں سہیل بلوچ ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ 17 فروری کے آپریشن میں 4 مطلوب دہشت گرد مارے گئے تھے۔ وقت آ گیا ہے ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے کہا کہ ایران میں جاری جنگ کی عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایران تنازع پر تمام شراکت داروں سے رابطے میں ہے، مل کر مشترکہ موقف اختیار کریں گے۔ ہمیں ایران کے خلاف جنگ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ امریکہ کے اقدامات کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے سفارتی راستے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ خطے کے ممالک بشمول ایران کے ساتھ مل کر قابل قبول حل تلاش کرنا ہوگا۔ بحیرہ اسود سے ملتا جلتا ماڈل آبنائے ہرمز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز اور جنگ ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال کو امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ سے الگ نہیں دیکھا جا سکتا۔ خطے کے امن و سلامتی کے خواہاں ہر ملک کو ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں۔ آبنائے ہرمز اور جنگ ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، کہا آبنائے ہرمز کی صورتحال کو امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ سے الگ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور ناظرین، ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے تازہ حملے، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، درجنوں افراد زخمی۔ بیت شمس پر بھی میزائل داغے گئے۔ اسرائیل میں ہلاک فوجیوں اور شہریوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 3350 فوجی اور شہری زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو چکی، تقریباً 200 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق 10 فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن، حزب اللہ سے جھڑپیں، مزاحمتی تنظیم نے کریات شمونہ میں راکٹ اور ڈرون سے حملے کیے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ کا لبنان میں اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔
مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی علاقے القائم میں حملے، 8 افراد جاں بحق 7 زخمی ہوئے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق۔ جنگ کے دوران UAE میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ ابوظہبی شاہ آئل فیلڈ پر حملے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکے، میزائل کا ملبہ گرنے سے انڈسٹریل زون میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بھی میزائل حملے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ مملکت کے مشرقی علاقوں میں 12 ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، حکومت کا 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ منعقد نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم آفس اعلامیہ کے مطابق فیصلہ کفایت شعاری اقدامات کے تناظر میں کیا گیا۔ یوم پاکستان کی پریڈ اور اس سے منسلک تمام تقریبات منعقد نہیں کی جائیں گی۔ یوم پاکستان کو وقار اور احترام کے ساتھ سادہ پرچم کشائی کی تقریبات کے ذریعے منایا جائے گا۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو تقریبات سادگی سے منانے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس ہوا۔ کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ تمام صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بے قاعدگی کی فوری نشاندہی ہو سکے۔ تمام کابینہ ارکان نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں نہیں لی۔ سرکاری محکموں کی تیل کی کٹوتی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بجٹ کے اقدامات سے موجودہ صورتحال میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی اسلحہ کے مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ صوبہ بھر کے ہر ضلع میں خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلحہ کیسز کا ٹرائل صرف 45 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات نمائندہ لاہور یاسر عباسی کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی اسلحے کے مقدمات کے فوری اور مؤثر فیصلوں کے لیے صوبہ بھر میں خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ہر ضلع میں قائم کی جانے والی یہ عدالتیں اسلحے سے متعلق مقدمات کا ٹرائل 45 دن کے اندر مکمل کرنے کی پابند ہوں گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتوں کے قیام کے لیے پنجاب حکومت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کرے گی، جبکہ ہر عدالت میں سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا جائے گا، اور ناجائز اسلحے کے مقدمات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہوئے کسی بھی کیس میں 2 دن سے زیادہ التوا نہیں دیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بہت ہی زیادہ خوش آئند فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ناجائز اسلحہ کے کیسز وغیرہ ہیں، جو ان کے ٹرائل ہیں، ایز سون ایز پاسبل ان کو وائنڈ اپ کیا جائے گا، ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسپیشل کورٹس کا قیام کیا جا رہا ہے۔ اب میکسیمم 40 سے 60 دن کے اندر اندر ان کیسز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر کسی بھی کیس میں کوئی بھی ملزم یا اس کا وکیل پیش نہ ہو تو سرکاری خرچ کے اوپر ایک وکیل پیش کیا جائے گا تاکہ کسی بھی کیس میں غیر ضروری تعطل نہ ہو۔ حکومت کو امید ہے کہ خصوصی عدالتوں کے قیام سے غیر قانونی اسلحے کے مقدمات میں تیزی سے فیصلے ممکن ہوں گے اور امن و امان کی صورتحال میں مزید بہتری لائی جا سکے گی۔ کیمرہ مین سمیع اللہ عباسی کے ساتھ یاسر عباسی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि अपने काम को साइंसी बुनियादों पर मुनज़्ज़म करेंगे ताकि अहदाफ हासिल कर सके। हमारी कोशिश है अपने काम को मुनज़्ज़म बुनियादी बुनियादों पर भी मुकम्मल किया जाए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि जब रियासत दीन से खाली हो जाती है तो मसाइल हल होते हैं। इस वक्त अमरीका ने इसराइल के हमरा ईरान पर हमला किया। अमरीका को खुद नहीं पता इस हमले का मकसद क्या है। ट्रम्प कभी कुछ कहता कभी कुछ। हाफिज नेमुर रहमान ने मजीद कहा कि अमरीका से होने के ज़ेरे तसल्लुत आया हुआ है। ऐसे हालात में फिरका वारियत को हवा देने से तागूत को फायदा होगा। कुछ लोग तो इस मौके पर भी अपनी जान छुड़ाने के लिए बजाय इसके कि इसको एड्रेस करें कि पूरी उम्मत को जोड़ें और ये जो वक्त का तागूत है उसके मुकाबले में लाकर खड़ा करें, एक कुव्वत के में डल जाएं, इसके बजाय कोशिश ये करेंगे कि इस मौज़ूआत पर गुफ्तगू ही ना की जाए। और अगर कोई गुफ्तगू कर रहा हो और मुसलमानों में बेदारी पैदा कर रहा हो तो फिर वो तलाश कर करके लाएंगे ऐसी चीजों को जो मुसलमानों में तकसीम पैदा करें, शिया सुन्नी की तफरीक पैदा करें, माजी के किस्सों को बयान करें, फलां ने ये किया था, फलां ने वो किया था। और इस मौके पर अगर माजी के किस्सों को बयान किया जाएगा, फिक़ही मुंह शगाफियां की जाएंगी और लोगों को तकसीम किया जाएगा, तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा वक्त के तागूत को होगा जो कुरान का दर्स देते हैं, जो इस्लाम को पढ़ाते हैं। वो कुरान की इन इस्तिलाहों को अगर एक तरफ रख दें, दीन को और उसकी इकामत को, तागूत को, जिहाद को और क़िताल को। लाहौर में सैयद मदूदी इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान का अहम इजलास अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में ईद उल फितर से कबल महंगाई के तूफान, ट्रांसपोर्ट के हुशरबा किरायों और ग्राम फरोशी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने रमज़ान बाजारों में पैराफोर्स की मुबैना भत्ताखोरी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को बदतरीन गवर्नेंस करार देते हुए हुकूमत पंजाब से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इजलास में शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर भी गहरी तशवीश जाहिर की गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का कहना था कि महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके की खुशियां मांद कर दी हैं, जबकि शहरी खौफ का शिकार हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। नाज़रीन, एक तरफ किफायत शारी की पॉलिसी तो दूसरी तरफ महंगी गाड़ियों की खरीदारी। पंजाब हुकूमत ने वीआईपीज़ के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। 52 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत से नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। दस्तावेज के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 20 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 12 हाइलक्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी है। 37 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत की 20 सिग्मा 4x4 खरीदी जाएंगे। वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के लिए 12 4x4 हाइलक्स डाले खरीदे जाएंगे। हाइलक्स डालों के लिए 11 करोड़ 26 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि गाड़ियों में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात के लिए बजट भी मंजूर कर लिया गया है। गाड़ियों में नाइट विजन, थर्मल कैमरे और जदीद सिक्योरिटी आलात भी मंसूबे में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा खजाना ने गाड़ियों को लग्जरी करार देकर एतराज भी उठाया था। एतराजात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट विंग की सिफारिशात पर हतमी मंजूरी दे दी। मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के जरिए गाड़ियों की खरीदारी और इस्तेमाल होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज एक शफीक माँ की तरह पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं। अपने बयान में सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में अब हुकूमत खुद चलकर लोगों के घर तक पहुँच रही है। रमज़ान में अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों की दहलीज तक पहुँचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा मरीम नवाज वादे नहीं करती, अमली इक़दाम करती हैं, उनके नताइज भी आते हैं। पंजाब में झूठे वादों और सियासी शोबदाबाजी करने वालों का वक्त गुजर चुका। पहले हुकूमतें सालों बाद मंसूबों को मुकम्मल करती थीं, अब पंजाब में हर महीने मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। उनका कहना था 2 साल में मरीम नवाज ने 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू करके रिकॉर्ड कायम किया। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा आज कोई सूबाई हुकूमत कारकर्दगी में पंजाब के साथ मुकाबला या मवाजना नहीं कर सकती। मरीम नवाज के खिलाफ झूठे प्रोपेगंडे करने वालों को हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ रही है।
ناظرین، دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں کی PSL 11 کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ آنر لاہور قلندرز سمین رانا نے کہا کہ یہ کنڈیشننگ کیمپ ہم نے PSL کے لیے شروع کیا ہے۔ کھلاڑیوں کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں گھل مل سکیں۔ کرکٹر آصف علی نے کہا کہ یہ کنڈیشننگ کیمپ مفید ثابت ہوگا۔ لوکل کھلاڑیوں کو ایک ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا۔ آکشن میں اچھے کھلاڑیوں کو لیا گیا ہے۔ ٹیم کمبینیشن بہت اچھا بنا ہے۔ کرکٹر حسیب اللہ نے کہا کہ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے کھیل چکا ہوں، اب میں لاہور قلندرز کی جانب سے کھیل رہا ہوں۔ آنر بہت فرینڈلی، کوچز بہت اچھے ہیں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں لاہور قلندرز کی جانب سے کھیلوں۔ سب کے لیے اپرچونٹی تھی، اوورسیز پلیئرز کے لیے بھی جو اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے، لیکن سب سے ضروری جو ہے لوکل پلیئرز کے لیے جو نئے آئے ہیں، کچھ لاسٹ ایئر کے ہیں، ان کے لیے جیل ہونا، آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہونا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور بیچ میں ظاہر سی بات ہے عید ہے، عید کی وجہ سے بریک ملے گا، لیکن مین مقصد جو تھا ٹیم مینجمنٹ کا، آنرز کا، کہ یہ جو 3 دن ہے اس کو اچھے سے اس کا فائدہ لیا جائے۔ کنڈیشننگ کیمپ جو ہے بیسیکلی ہم نے PSL کے لیے اسٹارٹ کیا ہے، تو پرپز اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں سارے PSL کی جو ہماری ٹیم ہے اس کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ وہ تھوڑا سا آپس میں جیل ان ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، پہلے میں پشاور زلمی سے بھی کھیلا ہوں، کوئٹہ گلیڈیٹر سے بھی کھیلا ہوں، تو یہاں پہ بھی میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں، اور خاص کر کے یہاں کی جو مینجمنٹ ہے، اونر ہے یہاں کا، وہ بہت فرینڈلی ہے، اور ہمارے کوچز جو ہے ریاض بھائی ہے، اس کے ساتھ اسلم بھائی ہے، جتنے بھی ہمارے کوچز ہیں وہ بہت فرینڈلی ہے، تو میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں، اور میں خود ہی میرا خواہش یہی تھا کہ میں لاہور قلندر سے کھیلوں۔ سب کے لیے اپرچونٹی تھی، اوورسیز پلیئرز کے لیے بھی۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں چھوٹی عید کی بڑی خریداری جاری ہے۔ لاہور کی مارکیٹوں میں خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ دکانداروں اور خریداروں میں خوب بحث و تکرار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ خواتین کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ عید قریب آتے ہی لاہور کی بڑی مارکیٹیں خریداروں سے بھر گئیں۔ رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ چوڑیاں اور مہندی کے سٹالز بھی سج گئے۔ انارکلی، پینوراما، لبرٹی مارکیٹ، کریم بلاک، اوریگا، صدر اور اشرا مارکیٹ میں بچوں اور بڑوں اور خصوصاً خواتین کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے، جہاں دکانداروں اور خریداروں میں خوب بحث و تکرار دکھائی دے رہی ہے۔ یہ عید کی شاپنگ عوام کر رہی ہے، تو مہنگائی بڑی عروج پہ چل رہی ہے، اس ٹائم جو ہے عوام پریشان ہے، تو رحم کیا جائے عوام پہ۔ مہنگائی سر ہم نے نہیں کی، مہنگائی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو سب نے عید کی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں پریشان ہیں، پٹرول کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پٹرول سستا کیا جائے، اپیل ہے حکومت کو ہماری طرف سے۔ کپڑے لینے ہیں بچوں کے لیے، خریداری کے لیے، تو ابھی دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، کچھ لے لیے ہیں، کچھ لینے ہیں ابھی، کچھ مہنگائی کا بس ٹھیک ہے، مہنگے بھی ہیں سستے بھی ہیں، جو چیز اچھی ہے وہ مہنگی ہے، جو ذرا نارمل ہے وہ سستی ہے، تو جو پسند آتی ہے وہ مہنگی ہے۔ دیکھیں جی، عید کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، پینٹیں شرٹیں لیں گے، اور کچھ کرتا شلوار رہ گئی ہے نماز کے لیے، میں نے کہا چلو ایک آدھی ہو جائے، 2 پینٹیں شرٹیں لے لی ہیں، 4-5 لینی ہیں شلوار کی مزہ ذرا۔ خریدار اس سال بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں استحکام نہیں ہے، اور دکاندار بھی کسی صورت قیمتیں کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عید کی رونقوں سے لاہور کی مارکیٹس کا ماحول خوشگوار اور پرجوش دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں لیلۃ القدر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ فرزندان اسلام نے کثیر تعداد میں مساجد اور عبادت گاہوں کا رخ کیا۔ فرانس سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہزاد چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیرس کی مختلف پاکستانی اور عربی مساجد میں شب قدر کی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد قباء میں بھی 27ویں رات کی مناسبت سے محفل منعقد کی گئی، جس میں فرزندان اسلام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز تراویح کے بعد نوافل اور ذکر و اذکار کی محفل کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اہل اسلام نے مشترکہ طور پر صلاۃ التسبیح بھی پڑھی۔ علماء کرام نے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت و اہمیت پر تفصیلی بیان کیا۔
اور وہاں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں اوپن کچن کی جانب سے سالانہ گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام ہوا، جس میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی حکومت پاکستان مصباح نورین، مسلم لیگ نون نارتھ ویسٹ کے صدر راجہ سجاد حسین، ڈاکٹر عامر برنی اور فلک شیر، کونسلر عابد لطیف چوہان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اوپن کچن کے رواں شہزاد مرزا اور صدر عامر خان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ ادارے کے قیام کو 6 سال مکمل ہونے کو ہیں اور اس دوران ہزاروں مستحق افراد کو ضروریات زندگی اور خوراک فراہم کی گئی، جس میں مغیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا۔ شرکاء نے افطار کے ذریعے کمیونٹی میں اتحاد کو سراہا اور کہا کہ موجودہ حالات میں باہمی یکجہتی ناگزیر ہے، جبکہ روزانہ روزہ برداشت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اختتام پر شہزاد مرزا نے کاروباری شخصیات شیخ عثمان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اردو گلوبل کی طرح سے افطاری کا انعقاد کیا ہے، اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، کچھ یہاں بلیک بھی ہے، کچھ گورے بھی ہے اور مسلمان تو ہے ہی ہے، کچھ انڈینز بھی ہے، یعنی کہ یہ اپنی کمیونٹی کے لیے ہم نے کیا ہے افطاری کی ہے۔ اتنی بڑی کمیونٹی ہے اور سب کو انہوں نے روزہ افطاری کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں اور اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے کہ جس طرح وہ پہلے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی ہر سال اسی طرح وہ روزہ افطاریاں کرواتے رہیں۔ میری طرف سے اور ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے ہماری دعا ہے۔ آج اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اجلاس صاحب جو کہ مینچسٹر اوپن کچن کئی برسوں سے چلا رہے ہیں، بڑی خوبصورتی سے اس کو کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہی ایک کمیونٹی افطار کیا ہے جس میں نہ صرف ہمارے مسلمان مہمان ہیں لیکن دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں۔ کچن اور شہزاد مرزا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک افطاری کا اہتمام کیا، اس لیے انشاءاللہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم مسیح اور مسلمان ایک ساتھ جو ہے وہ روزے منا رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو ان روزوں میں برکت دے۔ کنٹینیوسلی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، میڈیا میں ہمیں کوریج دیتے ہیں اور میں کہوں گا کہ آپ ہمارے والنٹیئر بھی ہیں، بہت دفعہ آپ نے ہماری ہیلپ بھی کی ہے آ کے اور سرو بھی کیا ہے۔ عثمان بھائی نے جی آج ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ جی 500 بندوں کی افطاری کا اہتمام کیا تھا، تو ہم ان کا جی تہہ دل سے شکریہ ادا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے میں مسجد اقصیٰ کو 10 راتوں کے لیے بند کرنا فلسطینی عوام سے عبادت کی آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ 5 ایسے سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ برطانیہ کو عالمی برادری میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ افضل خان نے برطانیہ کے فارن سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا کہ برطانیہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا علمبردار ہے، لہٰذا فوری طور پر اسرائیل پر زور دیا جائے کہ مسجد اقصیٰ کو کھولا جائے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ رمضان المبارک میں مسجد اقصیٰ کی بندش سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس مقام ہے اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس معاملے پر فوری آواز بلند کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔